नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई की राह हमवार करता है। नीज़ ये कि इससे हर एक अखलाकी सबक सीखता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म को मानना चाहिए और अपनी तमाम ख्वाहिशात को, चाहे वो माली हों, चाहे वो बदनी हों, चाहे वो ज़ुबानी हों, चाहे वो अखलाकी हों, तमाम ख्वाहिशात को बालाए ताक रख कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानना इंसान के लिए अव्वलियत रखता है। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से जानेंगे। ईद उल अज़हा क्या है? ईद उल अज़हा ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए मनाई जाती है। लोग ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। नीज़ ये कि जो पुराने गिले शिकवे हैं उनको इस दिन मिटा देना बहुत अच्छा है और एक दूसरे को गले मिलकर तमाम शिकवों को मिटा देना चाहिए और एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद साहिब इस्तिताअत लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के जानवरों में बकरा, गाय, ऊँट, भैंस, बैल वगैरह शामिल हैं। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम होता है। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और मिस्कीनों और गरीबों के लिए होता है। चुनांचा 3 हिस्सों में गोश्त तकसीम होता है। एक अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों और मसाकीन के लिए होता है। ईद मुसलमानों में मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारे का जज्बा पैदा करती है। ईद उल अज़हा दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में मनाई जाती है ताकि सुन्नत इब्राहीमी को हमेशा ज़िंदा रखा जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तब 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नेक और सौले लड़का अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और आपकी दूसरी ज़ौजा हज़रत हाजरा के बदन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली थी। इब्रानी में इस्माईल शुमाइल को कहते हैं। शुमाइल के मानी है सुन और हील अल्लाह ताला के मुतरादिफ है। चुनांचा उनका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा थी, उनको हज़रत हाजरा के बदन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश बहुत नागवार गुजरी और वो हसद में मुब्तला हो गई। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि तुम माँ बेटे को यहाँ से दूर कर दो ताकि ये लोग मेरी नज़र के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर जब बारगाह इलाही से ये हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो उस जगह जहाँ पे अब काबा है, ये जगह तब बिल्कुल गैर आबाद थी और एक मुट्ठी भर खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ने लगे। तो बीबी ने पूछा कि हमें इस बेअबा में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। तब बीबी ने बिला चूँ चरा उन्हें जाने दिया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचे कि
دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اللہ، میں نے بسائی ہے اپنے اولاد میدان میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، پھر ادب والے سہاروں سے ان کو میوے کھلا تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور چند کھجوریں اور مشکیزہ پر پانی سے گزارا کرتی رہیں اور کئی دن ان کے سہارے گزارے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ دودھ پلاتی رہیں، مگر جب یہ خوراک ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے ان کی دودھ بھی نہ اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ پانی کی تلاش حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شروع کی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں کہ شاید کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر واپس وادی میں آ گئیں، پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھیں۔ اس طرح سے آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، اور تلاش کے نتیجے میں 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پانی کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بھی بجھائی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی صحبت میں گزارا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں کو ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے آپ صابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ گھر سے نکل کر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار تھے تو شیطان پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے، اور کہا کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے لیا تھا، تو اور تمہارے اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ کیا یہ خالق کا حکم ہے؟ کیا تم اس کی رضا پر راضی ہو؟ کیا یہ انصاف ہے؟ لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کی بکانے میں نہ آئیں اور کہا کہ میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں 1000 اسماعیل بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر شیطان چلا آیا اور کہا کہ تم عمر رسیدہ ہو اور اسماعیل علیہ السلام تمہاری اکلوتی اولاد ہے، اگر تم نے اسے مار ڈالا تو تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور میرا اور اس کا تعلق اسی بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا ہے۔ یہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے۔ وہ جب چاہے اور جب چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ ابلیس سمجھا کہ اس کی چال ناکام ہو گئی ہے، تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اور ان کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ شیطان نے 3 بار راستہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، مگر دونوں نے راستے میں حائل نہ ہونے دیا۔ یہی سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں کہ وہ رمی کرتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے راہ میں حائل ہونے پر ماری تھی، اور دونوں بالآخر وادی منع میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ اب کائنات یہ منظر دیکھ رہی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ میرے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ باندھ دیں اور پھر چھری چلائیں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو، کہیں باپ کی شفقت حاوی نہ ہو جائے اور آپ مجھے مارنے کے ارادے سے باز نہ آ جائیں۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور مجھے زمین پر منہ کے بال لٹائیے تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اور میرا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو، آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ذبح کرنے کے لیے انہیں زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، مگر چھری نے نہیں کاٹا۔ چھری کو دوبارہ جب تیز چلایا تب بھی اللہ کے حکم سے چھری نہ چلی، اور زور لگایا، اپنا پورا وزن بھی ڈال دیا، مگر چھری نہ چلی۔ عرش پر فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے محبت بھرا یہ نظارہ دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک میڈھا لا کر قربانی کو پورا کرو۔ میڈھا چھری کے نیچے رکھ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی تھی۔ جب چھری چلی اور گرم خون ہاتھوں پر گرا تو منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور فرمانبرداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچا لیا۔ وہ جنت سے لایا گیا ایک میڈھا تھا جو کہ قربان کر دیا گیا۔ یہی قربانی ہے جسے قیامت تک کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے جو کہ سورۃ الصافات آیت نمبر 105 تا 107 میں بیان ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صریح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو بڑا۔ یہی سنت ہے جس کو مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر خوش دلی سے قربانی کیا کریں اور بہت ہی اہتمام کریں، جیسے کہ مسلمان کو اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اچھے سے اچھا جانور ذبح کیا جائے اور کسی قسم کی کنجوسی سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ یہی جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور فرد کی نجات کا باعث بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔